नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हूँ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम-ए-दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मौज़ूज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबका इस्तक़बाल कर रही है और आज जो मौजू है वो बहुत अहम है, क्योंकि उसके ताल्लुक़ से अक्सर व बेशतर हमारे इस प्रोग्राम में सवालात आते रहते हैं और उसी की अहमियत के मद्देनज़र हमने इस मौजू का इंतख़ाब किया है। सलात व तस्बीह की फ़जीलत और इसकी अहमियत, ये हमारा आज का मौजू है, जिस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। नफली इबादत का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास मकाम है। हम ये देखते हैं कि इंसान ख़ता का पुतला है। जाने अनजाने में, चाहे या ना चाहे, उससे कुछ ना कुछ भूल चूक, गलती, बेअदबी, ख़ता कुछ भी हो सकती है और इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे तरीक़े बताए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारे ऐसे तरीक़े मनक़ूल हैं जिनसे हम अल्लाह ताला से उसकी मुआफ़ी तलब कर सकते हैं, उससे अफ़्व दरगुज़र चाह सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को फरमाया कि ए मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो आप रोज़ाना एक बार ये नमाज़ पढ़ लिया करें, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक बार पढ़ लें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा सलात व तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। तो इस नमाज की क्या अहमियत है और इसकी क्या फ़जीलत है, ये इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब से जानेंगे। साथ ही साथ इसका तरीक़ाकार भी, जिसके बारे में अक्सर आपके सवालात आते रहते हैं, तो कागज़ और कलम अपने पास ज़रूर रखिएगा ताकि मौलाना साहब जब इसका तरीक़ाकार बताएं तो आप उसे नोट कर सकें। तो लीजिए, अहमियत और फ़जीलत के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं और आपसे ये दरियाफ़्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी इबादत और बंदगी ऐसी हैं जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़ताओं को धोता है और मिटाता है, महव करता है। हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उस अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तासीर रखता है कि वो अमल ख़ुद हमारे गुनाहों को ज़ाइल करने का सबब बन जाता है। वज़ू, इसको हम एक मामूली चीज़ समझते हैं, हालांकि मिफ्ताहुस सलात है, नमाज की कुंजी है। जब तक हमारा वज़ू नहीं होगा नमाज नहीं होगी। हम जब वज़ू करते हैं तो आज़ाए वज़ू के धुलने की वजह से जो गुनाह इन आज़ा से हुए होते हैं, अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी धुल देता है और पाक कर देता है, ख़त्म कर देता है। हाथ से कोई गुनाह हुआ है तो वो धुल जाते हैं, आँखों से कोई गुनाह हुए हैं तो वो धुल जाते हैं, मुंह से कोई गुनाह हुआ तो वो धुल जाते हैं, पैरों से चल के कोई गुनाह किया है तो धुल जाते हैं। और यही वजह है कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया भी क्या बात है, मैं जन्नत में गया तो देखा कि तुम्हारे वहाँ चलने की आवाज़ें आ रही थी, तो मेरे सामने सामने चल रहे थे। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, लेकिन मेरा एक अमल ये है कि जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ और उसके बाद में 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिन आमाल की वजह से उन गुनाहों को महव करता है, मिटाता है। जी, सलात तस्बीह भी उन्हीं नफली इबादत में से एक अहम तरीन इबादत है। इस इबादत की तरफ भी आएंगे मौलाना साहब। जब आपने वज़ू की अहमियत बताई और ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल से, हज़रत बिलाल से, कि चलते ज़मीन पर हो और तुम्हारी आहट जो है वो आसमानों पर महसूस होती है, तो बहुत खूबसूरत आपने वो वाक़या बयान किया। लेकिन दरियाफ़्त ये करना है कि रोज़े महशर में, क़यामत के दिन, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानी जाएगी अपने इन्हीं आज़ा की चमक और ताबानी से। ये चमकेंगे क़यामत के दिन? बिल्कुल चमकेंगे। और एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो सहाबे किराम ने सवाल कर लिया, पूछा कि अल्लाह के रसूल, इतना बड़ा मजमा होगा, अव्वलीन व आखरीन का इज्तिहाम होगा, तो आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे पहचानेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने एक मिसाल दे करके फरमाया कि अच्छा ये बतलाओ, कुछ काले घोड़े हों और उसी में कुछ अरबी और उजले घोड़े हों, तो क्या उजले घोड़े जो अरबी घोड़े हैं क्या वो मुमताज़ नहीं होंगे? तो सहाबे किराम ने कहा कि क्यों नहीं, वो मुमताज़ होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही हाल होगा क़यामत के दिन कि तुम लोगों के जो आज़ा हैं, आज़ाए वज़ू हैं,
قیامت میں وہ چمکیں گے، اور اس تابانی اور چمکنے کی وجہ سے میں پہچان جاؤں گا کہ ہاں یہ میرا امتی ہے۔ سبحان اللہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے آمین جو ہے وہ شامل کرے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی جانب، صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ صلاۃ و تسبیح کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک روایت میں آتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، ان تمام لوگوں کو اور دیگر صحابہ کرام کو بڑی شفقت اور محبت اور بڑے پیار سے اس عمل کو سکھلایا اور بتلایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کو کوئی قیمتی تحفہ، کوئی قیمتی گفٹ نہ دے دوں، اور کوئی ایسا عمل نہ دے دوں جس سے آپ کے 10 کام بن جائیں اور 10 مرتبے اس میں حاصل ہو جائیں؟ تو ان کے چچا نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، یہ ایک نماز ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح، آپ اس کو پڑھ لیا کریں، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ تمام گناہ جو جانے میں انجانے میں جو پیچھے ہو چکے ہیں اور آج ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، تمام گناہوں کو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اگر آپ سے روزانہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم جمعے کو پڑھ لیا کیجئے، جمعے کو نہیں پڑھ سکتے ہیں سال میں پڑھ لیا کیجئے، یہاں تک کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اس عمل کو کر ہی لیا کیجئے۔ یہ نماز بہت ہی اہم ترین نماز ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ خاصیت و برکت رکھی ہے جو ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ، اور وہ گناہ جو عمدن ہوئے ہیں، علانیہ ہوئے ہیں، سرن ہوئے ہیں، تمام گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نماز کافی ہے۔ ابھی آپ نے بیان کیا مولانا صاحب کہ کام بن جاتے ہیں، بگڑی سنور جاتی ہے، تو کیا اور بھی کیا کیا خوبیاں ہیں اس نماز میں کہ جس کی برکت سے ہمارے کام بن جاتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے اس کی فضیلت اور کیا ہے؟ ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی متقی و پرہیزگار بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا عمل بھی ہے اور انہوں نے کہا ہے اپنے ملفوظات میں کہ جب بھی کوئی غم آئے، مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، بلائیں آئیں اور ہموم و غموم آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہیں، اور خصوصاً صلاۃ التسبیح کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ اس نماز میں اللہ رب العزت نے وہ خاصیت اور برکت رکھی ہے کہ گناہوں کا تو ازالہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن گناہوں کے ازالے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جو ہموم و غموم ہے، جو افکار و خیالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک اور عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے صالحین اور کبار صالحین سے یہ نماز منقول ہے، ان کی زندگیوں کے اندر یہ نماز شامل تھی۔ اب اس کا طریقہ کار اپنے ناظرین سے کہتے ہیں کاغذ قلم سنبھال لیجئے، غور سے سنیے، اور اگر ہو سکے انشاءاللہ تو آپ نوٹ کرتے جائیے۔ مولانا صاحب، اکثر لوگ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے 75 مرتبہ، تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہو، کیسے پڑھا جائے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے۔ جو نماز پڑھنے کی ترکیب بتلائی گئی ہے جی، اس میں روایات میں ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں اس کی 2 ترتیبیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ترتیب جو ہم لوگوں کے درمیان میں بہت مشہور اور معروف ہے، جس پر اکثر لوگ عمل کرتے ہیں، وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت کی نیت آپ نے باندھ لی صلاۃ التسبیح کی، اور آپ نے ثنا پڑھ لیا، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھ لی، پھر آپ کھڑے کھڑے 15 مرتبہ اس کلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بھی شامل کر لیا جائے بہتر ہے، ورنہ پھر آگے ہی تک پڑھ لیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یہ 15 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں گئے تو وہاں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، حسب توفیق جو بھی آپ کو توفیق ہے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ ان کلمات کو، ان تسبیحوں کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو۔ اس کے بعد آپ جب کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ کو پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد میں جو بھی آپ کو توفیق ملے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے، جلسے میں آپ بیٹھیں گے،
پھر وہاں بھی آپ کو 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. سجدہ ثانی میں آپ گئے، دوسرے سجدے میں گئے، وہاں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. دوسرے سجدے سے جب آپ اٹھیں گے تو وہاں اٹھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے. پھر آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے. یہ بہت ہی مشہور و معروف طریقہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان میں رائج ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طریقہ سکھلایا اور بتلایا ہے. بالکل. مولانا صاحب، صورتوں کے بارے میں بھی کوئی تخصیص ہے کہ الحمد شریف کے بعد جو ہے وہ کوئی خاص سورہ پڑھی جائے، یا جو دل میں آئے، جو بہتر سمجھ میں آئے انسان کو اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، صورتوں کی کوئی تخصیص اس میں نہیں ہے. آپ کو جو بھی میسر ہو اور جہاں بھی آسانی آپ محسوس کریں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو صورتیں کبار صالحین سے جو صورتیں منقول ہیں، پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری رکعت کے اندر والعصر، اور تیسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص. ایک دوسری جو ایک روایت ہے علماء سے جو منقول ہے، جس میں کبار صالحین نے اس کو معمول بنایا ہے، پہلی صورت میں اذا زلزلت، اور دوسری پہلی رکعت میں اذا زلزلت، دوسری رکعت کے اندر والعادیات، اور تیسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ اخلاص. یہ علماء سے کبار صالحین سے یہ چیزیں منقول ہیں. لیکن صورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو صورتیں آپ کو یاد ہوں اور بڑھیاں یاد ہوں، اچھی طرح سے یاد ہوں، اس کو ان نمازوں کے اندر پڑھیں. بالکل. ایک چھوٹا سا سوال اور، اس میں تیسرا کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے چونکہ اس کی گردان ہوتی ہے، کیا اسی لیے اسے صلاۃ التسبیح کہا گیا ہے؟ اسے صلاۃ التسبیح کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے لیے ہوتے ہیں، صلاۃ کے مطلب دعا کے ہوتے ہیں. تسبیح والی نماز، ہاں، تسبیح والی نماز، چونکہ تسبیحات کس میں کثرت ہے، 300 مرتبہ ان تسبیحات کو مکمل کرنا ہے، تیسرے کلمے کو مکمل کرنا ہے. اس لیے عرف عام کے اندر جو یہ منقول ہے اور معروف ہے وہ اسی نام سے ہے. تو صلاۃ التسبیح کو اسی لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ اس میں چونکہ یہ تسبیح والی نماز ہے، تسبیحات کی کثرت ہے، اس کو اسی لیے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. چونکہ اس میں اللہ کی یعنی تعریف و تقدیس ہے. سبحان اللہ سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بھی ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی. اب مولانا صاحب، آپ نے ایک طریقہ بتایا، ایک دوسرا طریقہ جو کہ سنا ہے یا لوگوں سے کہیں پڑھا ہے، جس میں یعنی قیام میں ہی 25 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے ہی 25 مرتبہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. وہ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا وہ معمول رہا ہے. اس کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے کتابوں کے اندر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قیام میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر کوئی سورت، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اور سورت پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ آپ ان کلمات کو، ان تسبیحات کو آپ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہوں گے تب 10 مرتبہ، سجدے میں گئے وہاں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھے وہاں سے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں گئے وہاں 10 مرتبہ، اور پھر سجدے ثانیہ کے بعد میں جو پہلی شکل بیان کی گئی تھی کہ وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یہاں وہ شکل ختم ہو جائے گی. آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں، اور پھر آپ پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر تعوذ کے ساتھ میں، بسم اللہ کے ساتھ میں سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ ان تسبیحات کو پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے. بالکل. اور جب چاروں رکعت مکمل ہو جائے مولانا صاحب، تب پھر کیا کیا جائے؟ سلام پھیرنے کے بعد کس طرح اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت ہماری حاجت روائی کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا ہے. اور اس سے نہ مانگے تو ہم کس سے مانگیں؟ ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھنے چاہیے. ہم مانگیں تو اسی سے مانگیں، روئیں تو اسی کے سامنے روئیں، اور گڑگڑائیں تو اسی کے سامنے گڑگڑائیں. اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور پورا کرنے والا ہے ہمارے ضروریات کو. تو اللہ رب العزت سے بڑے الحاح و زاری کے ساتھ میں، بڑے خلوص کے ساتھ میں، اور بڑی منت خوشامد کے ساتھ، جس طرح سے ایک بچہ بضد ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کسی چیز کو منوانے کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے، ایسے ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے بس بچے کی طرح چمٹ جانا چاہیے اللہ کے در سے. اور جب تک اس کو یہ شکل یا یہ بات محسوس نہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے،
تب تک اس کو ہٹنا نہیں چاہیے. اور مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آثار ہیں. دعا کی قبولیت کچھ آثار ہیں. ان آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب آپ کے دعا مانگتے ہوئے آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, دعا مانگتے ہوئے آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. اللہ ہماری ہر دعا میں وہ اثر پیدا کرے. مولانا صاحب, جب بچے کو یہ امید ہوتی ہے کہ ماں اس کی طرف متوجہ ہے, تو وہ جس انداز سے فریاد کرتا ہے یا جس انداز سے وہ تڑپ کر مانگتا ہے, ضد کرتا ہے, مچلتا ہے, تو اس سے بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور طلب میں شدت آتی ہے. تو جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے صلاۃ و تسبیح کے لیے, تو اس وقت جتنا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے, شیطان اپنے حربے بھی آزماتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. اگر اس تعداد میں کمی ہو جائے یا بیشی ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں سہو بھی ہو سکتا ہے. اس کی بھی ترکیبیں بھی بیان کی گئی ہیں. آگے صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سجدہ سہو وغیرہ بھی ہو جاتا ہے تو سجدہ سہو بھی اس میں کریں گے. لیکن یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ بھئی سجدہ سہو کے اندر آیا ان تسبیحات کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ نہیں, سجدہ سہو میں ان تسبیحات کو نہیں پڑھیں گے, بس آپ کو 300 مرتبہ اس کو مکمل کرنا ہے. ہاں, اگر کہیں آپ کی تسبیح چھوٹ گئی, مثال کے طور پر پہلے سجدے میں آپ کے 10 تسبیحات چھوٹ گئی, یا سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھ کے پڑھنا ہے 10 تسبیحات وہ آپ کی چھوٹ گئیں, تو دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ اس کی تعداد کو 20 کر لیں 10 کے بجائے. جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ 10 کر لیں, اور جو اس وقت میں آپ کو 10 پڑھنی ہے اس کو پڑھ لیں. تو آپ کو مکمل ہوئے 75 تسبیحات پڑھنی ہے, پہلی رکعت میں بھی, دوسری رکعت میں بھی, تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. اور اگر یاد ہی نہ رہے تو اللہ رب العزت خطا اور سہو اور نسیان کو تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اس کے خزانے غیب میں کسی چیز کی بے شک. مولانا صاحب, اب یہ بتائیے سجدہ سہو کب کیا جائے؟ سلام پھرنے کے بعد, 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد؟ جی ہے, وہ جو طریقہ ہے سجدہ سہو کا وہی. ایک اور اہم سوال ہے, کہتے ہیں کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے بہترین اور موزوں ترین جگہ مسجد ہے مردوں کے لیے. نفلی عبادات کے لیے موزوں مقام کیا ہونا چاہیے؟ نفلی عبادات کے لیے, سنن کے لیے, چاہے وہ سنت موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں, نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور صحابہ کرام کی جو معمولات ہیں, اس سے بڑا نمونہ ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اکثر حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ وضو کر کے گھر سے جایا جائے مسجد, گھر پہ وضو کر لیا جائے, اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جائیں. نبی علیہ السلام کی معمولات میں سے یہ ہے کہ آپ سنتیں, نفل نمازیں آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے. نفلی عبادات کے لیے اجتماعیت نہیں ہے. ہاں, فرض کے لیے اجتماعیت ہے, فرض کے لیے اجتماعیت ہے, واجبات کے لیے اجتماعیت ہے, لیکن نفلی عبادات کے لیے اجتماعیت نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے تنہائی ہے اور خلوت نشینی ہے, تاکہ اس میں آدمی کا من لگے اور دل لگے اس کے اندر, اور اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ نہ ہو, دکھاوے کا شبہ نہ ہو. جب آپ گھر کے اندر پڑھیں گے تو ایک ماحول بنتا ہے عبادت سے, پھر اس ماحول کا اثر آپ کے بچوں پر بھی ہوگا, گھر والوں پر بھی ہوگا, پھر آپ کے دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی اس کی طرف راغب ہوں اور آپ کے بچے بھی راغب ہوں. اس طرح سے آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب و تحریض ہوگی. ایک چھوٹا سا سوال, 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. کسی شخص کو یہ نماز پڑھنی نہیں آتی یا اس کو قرآن پاک کی صورتیں ہی یاد نہیں ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ سال میں یا زندگی میں کم از کم ایک بار تو پڑھ لے. کسی کی اقتدا میں پڑھی جا سکتی ہے یہ؟ دیکھیے, ابھی تو جو ہمارے سامنے جو معمولات ہیں, ایسا کوئی معمول نہیں ہے کہ کسی کی اقتدا میں یہ نماز منقول ہو. اور بہرحال یہ نفلی نماز ہے, اور نفلی نماز کے لیے عموماً بہتر یہ ہے کہ آدمی فرادہ تنہا پڑھے. وہ اگر نہیں اس کو یاد ہے یہ نماز تو اس کو سیکھنا چاہیے, اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. بچپن میں بھی, جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں. اور جیسے بہت سارے اور چیزیں ہیں, دنیاوی چیزیں, ہم اس کو سیکھنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں, تو نماز ہے, قرآن شریف ہے, اور دیگر چیزیں, اذکار ہیں, اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. پہلے سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں. نازیہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی سالار بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. سوال ایک ہے اور ایک شکایت ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے ہر مومن کے گھر میں قرآن ہوتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے بعد میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتا. جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ شراب پینا حرام ہے,
अपनी शरीर की हयात के अलावा जो भी लेडीज है तो उसे देखना भी हराम है, फिर भी हम जो है तो ये हरकतें करते रहते हैं। तो क्या हमें इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, या फिर कोई ऐसा करता है तो हम उससे बोलते हैं ये गुनाह अजीम है, और हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। अब रही बात शिकायत ये है कि मेरा 17 मार्च का और परसों के इतवार का जवाब अभी तक नहीं मिला बाजी। सवाल क्या था सालार भाई? अभी ठीक है, जाने दो, बाद में बोलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सालार भाई कि आपके सवाल पर जो है वो रहनुमाई ना दी गई हो। आपने सवाल क्या किया था, कुछ याद है आपको? गलती इंसान से ही होती है। हाँ, गलत शादी के बारे में यार दूसरा बताया था यार, 17 अप्रैल का तो मेरे को 17 मार्च का तो मेरे को भी याद नहीं रहा। बहरहाल शादी के लिए तो हमने मुबारकबाद भी दी थी, अल्लाह ताला बाइस खैर बरकत बनाए। और इंशाल्लाह जब शादी किस दिन है आपके बेटे की? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल इंशाल्लाह हम पूरी राह नजात की टीम और तमाम व्यूवर्स इंशाल्लाह आपको मुबारकबाद देंगे। इनका जो सवाल था वो ये था कि शादी से पहले कौन सा ऐसा अच्छा अमल शरीयत में हदीस में है जो मनक़ूल है उसको हमें करना चाहिए, शायद ये था। हाँ, याद आ गया। ठीक है सालार भाई, सवाल याद आ गया वाराणा साहब को। आज आपके दोनों सवालों के जवाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाजिया से बात कर लेते हैं। जी नाजिया बताइए। नाजिया हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी, मौलाना साहब ने हमें, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब ने हमें बताया था ईसा की फर्जों की नमाज के बाद में। तो बाजी हमारा मतलब रिश्ता तो आया, लेकिन हमसे बड़ी बहन भी है, अब उनका रिश्ता नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाले ने हमारी तादाद से ज्यादा बढ़कर हमें रिश्ता अता फरमाया है। तो मौलाना साहब से गुजारिश है कि मतलब मेरी बहन के लिए भी कोई नतीजा बता दे ताकि हम दोनों बहनों का रिश्ता हो जाए। बिल्कुल। थोड़ा दो कॉलर्स और हैं हमारे साथ। पहले मोहम्मद हसन साहब से मुखातिब हैं, वेस्ट बंगाल से हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद हसन साहब हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है इंतजार नहीं कर सके। जावेद भाई गुरुग्राम से। जी जावेद साहब फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, आपने एक बार मैंने अपने ख्वाब के बारे में पूछा था, आपने बोला था इंशाल्लाह आप जल्दी उम्रा करके आएंगे। अल्लाह की फजल से मैं उम्रा करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक, अल्लाह कबूल करे। आमीन। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैंने देखा है, कुछ लोग उम्रा करने से पहले और बाद में जो इस तरह की पार्टी करते हैं, लोगों को बता के जाते हैं, या कुछ लोग नहीं बता के जाते, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। कुछ लोग नाराज हो जाएगा, आप हमें बता के नहीं गए, या बता आने के बाद में कुछ लोग फिर वो पार्टीज करते हैं, बुलाते हैं, लोगों को दावतें देते हैं, दावतें लेते हैं, खाते हैं। इसके लिए क्या थोड़ा सा प्लीज? बहुत ही अच्छा सवाल है जावेद भाई। जी मौलाना साहब। एक तो ये कि किसी भी अमल के लिए शोशेबाजी करना, रियाकारी और दिखावा करना ये क़तअन मना है, ठीक है। लेकिन चूँकि एक दूसरे के हुकूक़ वाबस्ता है एक दूसरे से, तो अगर जाते जाते अगर आपने एक दूसरे से तस्करा कर दे कि भाई मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसको माफ़ कर दें, कोई ख़ता हुई है भूल चूक में तो उससे नज़रअंदाज कर दें। इस तरह से कहना और दुआओं के लिए कहना, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर मकसद आपका ये है कि रियाकारी है, दिखावा है और अपने बड़कपन का एहसास दिलाना है, तो ये तो गलत है, इसको रियाकारी कहेंगे। हाँ, आप वहाँ से आ गए हैं, लोग आपकी एजाज़ में आपकी दावत कर रहे हैं, तो उसमें कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन अगर आप दावत कर रहे हैं लोगों की, तो फिर वहाँ भी देखा जाएगा आपकी नीयत को कि आपकी नीयत क्या है, रियाकारी है, दिखावा है और बड़कपन का इजहार है। अगर ऐसा कुछ है तो जाहिर सी बात हो, मना है। जी अब सालार भाई का बहुत सारे गिले शिकवे में मौलाना साहब इसलिए उनके सवाल की तरफ आ रहे हैं। पहले तो पिछला कर्ज हम चुका दें। आपको याद आ गया कि उन्होंने दरियाफ्त किया था कि शादी से पहले वो कौन सा अमल है जो किया जाए जिससे कि ये शादी खाना आबादी जो है ये बाइस खैर बरकत हो जाए। देखिए, वाकई रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होना एक बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। वहाँ दो फ़र्दों की वजह से, दो लोगों की वजह से पूरा ख़ानदान जुड़ता है, एक मुआशरा जुड़ता है। तो वहाँ तो इजहार तशक्कुर के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब ईसाई करना और नफल नमाज़ें पढ़ना, शुक्राने के तौर पर कुछ अल्लाह के रास्ते में खैरात कर देना, इस तरह के अमाल करना चाहिए। और कोई भी खुशी आपको नसीब हो, मैसर हो रही हो, तो अल्लाह की शुक्रगुजारी करना चाहिए और अल्लाह के लिए कम से कम 2 रकात नमाज तो पढ़ ही लेना चाहिए। लेकिन रस्म व रिवाज के तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जब दूल्हा बारात के लिए निकलता है, बहुत सारी जगहों पर रिवाज है, दूल्हा बारात के लिए निकलता है तो चाहे कभी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ी हो ना पढ़ी हो, और नमाज़ पढ़नी आती हो ना आती हो, तो कम से कम वो 2 रकात नफल पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है।
اور معاف فرمایا میں تمام ناظرین سے دستبستہ میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، عقیدے کی تعلیم دیں، نماز کو سکھلائیں. ابھی ایک بچہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، بخدا اس کو کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، نیت باندھنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، رکوع میں کیسے جائیں اس کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا اس کو. اب وہ بیچارہ کیا نفل نماز پڑھے گا، کیا اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ ایسے ماں باپ اللہ رب العزت کے ہم مجرم ہوں گے، پکڑے جائیں گے اور ان کے گریبان پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، معاف نہیں کیے جائیں گے وہ لوگ. تو اپنے بچوں کو اس سے بہتر کچھ اور تحفہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی اچھی تعلیم دے دیں، ان کی اچھی تربیت کر دیں. بالکل صاحب. بقیہ سوالوں کے لیے سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. مہرونسا صاحبہ سے مخاطب ہے. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ مہرونسا صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی مولانا صاحب ٹی وی کی آواز بند کیجئے. مہرونسا صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہاں بالکل بند کر دیجئے. جی سوال بتائیے. اچھا، یہ لڑکا ہے جو بے روزگاری ہے، یہ باہر جانا چاہتا ہے، اس کا کام نہیں ہو پا رہا، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا. آپ کاغذ قلم ضرور اپنے پاس رکھیے. مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو. تھوڑا سا انتظار. رفیہ سے بات کر لیں. رفیہ صاحبہ ناسک سے ہیں. جی بتائیے بہن. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہم ناسک سے بول رہے ہیں. جی بتائیے سوال کیا. ہمارا بھائی ہے تو ان کے نا کاروبار میں ایک دم یہ چل رہی. ٹھیک ہے، کاروبار میں رکاوٹ. ہمارے 3 بچے ہیں، ان کے نام کا معائنہ جاننا ہے ہم کو. ناموں کے لیے معذرت ہے بہن، کیونکہ کئی کالرز فون لائن پر موجود ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ کو کاروبار کا مسئلہ درپیش ہے، لوگوں کے بھی بہت سارے اہم سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. مولانا صاحب جیسے آپ نے سنا، مہرونسا صاحبہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بے روزگار ہے اور وہ باہر جانا چاہ رہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کاروبار ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے. دونوں حضرات کے لیے اولاً تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، جی، اور 2 رکعت نفل نماز کے بعد یا لطیف ہو 182 مرتبہ بڑی انہماک کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں پڑھیں، اور لفظ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو اس کا کثرت سے ورد کرے تو انشاءاللہ العزیز ملازمت جلد از جلد ملے گی. اور رہی بات کاروبار اور معیشت کے تعلق سے، تو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہوں گا تمام ناظرین سے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دوران وضو اس کو پڑھتے رہیں، اور یا لطیف ہو 130 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کاروبار میں برکت ہوگی. جی سالار بھائی کا سوال. ویسے اس سے پہلے ایک اہم بات یہ مولانا صاحب، اگر کوئی ملک سے باہر جانا چاہے تو کیا اس کے لیے کوئی مخصوص عمل ہے؟ میں نے بتلایا بھی آپ کو کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گا. جی، 2 رکعت نفل نماز کے بعد میں 182 مرتبہ یا لطیف و بڑی اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ میں پڑھیں، اور کثرت سے یا کبیرو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ باہر جانا بھی آسان ہوگا، اور جو بھی معاشی مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ آسان ہوگا. جی انشاءاللہ. حاضرہ صاحبہ پونے سے. جی بہن سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے آج کے موضوع سے السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے آج کے موضوع سے سوال کرنا ہے. میرا لڑکا ہے 14 سال کا. جی جی میرا لڑکا ہے 14 سال کا. وہ نماز پڑھنے کے لیے اگر میں اس کو اپنے ساتھ پڑھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے. فرزانہ صاحبہ افضل گڑھ، بتائیں بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ فرزانہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ نہیں ہے. 14 سال کا لڑکا ہے، اگر اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیں تو کھڑا کر سکتے. پڑھ سکتا ہے، بچہ نماز پڑھ سکتا ہے. جی سالار بھائی کا سوال جو ہے کہ ہم نے کل قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے رہنمائی ناظرین تک پہنچائی. اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک گھر میں موجود تو ہے، لیکن اس پر اگر پڑھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے. اس کی کیا وعید ہے؟ آج المیہ یہی ہے ہم لوگوں کا. المیہ ہم لوگوں کا یہی ہے کہ قرآن شریف کو ہم لوگوں نے صرف تبرک کے طور پر رکھا ہوا جانا ہوا ہے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تھے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو قوم کو جو پیغام دیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ اس کو لفظاً اور معناً قرآن شریف کو عام کیا جائے. قریہ گاؤں مکتب، ہر مسجد کے اندر کوئی مکتب ہونا چاہیے جس میں بچوں کو قرآن شریف کو سکھایا جائے اور بتلایا جائے. اسی طریقے سے ہر مسجد کے اندر کم سے کم درس قرآن کریم کا اہتمام ہونا چاہیے، جس میں لوگوں کو قرآن شریف کا ترجمہ، اس کے مطلب، اس کے مقاصد لوگوں کو بتلایا جائے.
اگلی کالر سے بات کرنے سے پہلے سالار بھائی کا تیسرا سوال بھی اختصار کے ساتھ لے لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو سب حرام ہے. ہم وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک انسان پر دوسرے انسان کی جان مال عزت اور آبرو حرام ہے. پھر کسی کے پر بری نظر ڈالنا یا اس کے لیے دل میں کھوٹ رکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے مولانا صاحب؟ غلط ہے تو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں تو نفسانی تقاضے اس کے اندر شامل ہیں اور وہ شخص گنہگار ہوگا. ایک حدیث سے آئی جس میں فرمایا گیا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں نکلے ہیں، نگاہ پڑ گئی، لیکن بار بار گھور کر کے اس کو دیکھنا، پلٹ کر کے دیکھنا اور کسی اور ارادے سے اس کو دیکھنا، تو ظاہر سی بات اس کے اندر گناہ ہوگا، مواخذہ ہوگا. استغفار کرتے رہنا چاہیے. عابدہ صاحبہ فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی عابدہ صاحبہ سوال بتائیے. ہلو سن رہے ہیں آپ کو عابدہ صاحبہ، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں میرا سوال ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ تو راجعون. میں انہیں خواب میں دیکھتی ہوں، جیسے خواب آتے ہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں زندگی میں اپنے میں، تو میں خواب میں انہیں ایسے ہی دیکھتی ہوں، کبھی جی پیار کرتے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے ایسے دیکھنے کا؟ مجھے یہ جاننا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. شبانہ صاحبہ دلی سے. جی بہن سوال بتائیے. شبانہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کون؟ شبانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال بتائیے. ہمیں سن پا رہی ہیں شبانہ صاحبہ؟ لگتا ہے ان کا گفتگو کا موڈ نہیں ہے یا کسی وجہ سے ارادہ یہ ٹیلی فون کی جو ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. خواب میں اپنے شوہر کو اسی روپ میں اسی حالت میں دیکھنا جیسے وہ باقاعدہ حیات تھے جب تک وہ دیکھتی تھیں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ اس کی تعبیر یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد میں ان کی مشغولیات کچھ اور بڑھ گئی ہو اور اپنے شوہر کی طرف توجہ نہ ہو. تو عموماً اس طرح کے خواب جو آتے ہیں وہ توجہ مبذول کرانے کے لیے آتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن شریف کی کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ کر کے، یا اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا کریں. جی اس دوران کے کچھ اور کالز ہمارے پاس آئے مولانا صاحب. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان آنے کے لیے ہے، تو اس میں انسان کس طرح سے خود کو تیار کرے، اور عمل کی جو قبولیت کا دار و مدار وہ نیت پر ہے. نیتوں کو یا اپنے آپ کو کس طرح خالص کریں، تزکیہ ہمارا ہونا چاہیے، ضرور جانیں گے. 2 کالرز ہیں. پہلے ادریس بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں، سوال بتائیے. ادریس صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی ادریس، اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے. میں ان کی وائف ادریس کی بول رہی ہوں. جی بہن سوال بتائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میری لڑکی ہے 18 سال کی. اکثر میں خواب میں کئی بار دیکھی ہوں کہ مطلب کھو گئی ہے، اور مطلب اس خواب میں دیکھتی ہوں ڈھونڈ رہی ہوں، مل بھی جاتی ہے، اور اس کو مطلب تھوڑی اوپری اثرات ایسے ہیں اس کے اوپر. تو میں کئی بار مطلب پھونکی بھی ہوں، اور اسی لیے میں پریشان رہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کا معاملہ بتا دیجیے. کئی بار میں دیکھ چکی خواب میں. اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھوڑا سا انتظار بہن. رومانہ سے بات کر لیں، ان کو سوال لیتے ہیں، پھر آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. جی رومانہ سوال بتائیے. رومانہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی. جی مولانا صاحب اس طرح کے خواب آنا کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بچی کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اس کے غائب ہونے کے بارے میں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ صدقہ خیرات نکالے اور توبہ استغفار کرے. رہی بات جو کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر کچھ آسیب ہیں یا اس کے اوپر کچھ اثرات ہیں، تو اس کے لیے میری ایک تجویز یہ ہے کہ 3 دن سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس بچی پر دم کریں. یہ 3 دن اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد روزانہ کا ایک معمول بنا لیں. بسم اللہ کے ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون
سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو اول آخر درود شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے دیں تو انشاءاللہ جو بھی کوئی عاصب وغیرہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیدہ صاحبہ سے مخاطب ہیں، دلی سے فون لائن پر ہیں۔ جی بہن سوال بتائیے۔ جی ہیلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن باجی میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے بہن؟ میرے شوہر جو ہے نا جھگڑا بہت کرتے ہیں، پیتے ہیں، بچوں کو مجھے مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہن، تھوڑا سا انتظار، مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو کہ کیا کریے۔ بہار چل رہے ہیں بیبی کے پاس، جی بتائیے۔ بیبی ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بیبی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن باجی ہم کو یہ سوال ہے آپ سے باجی کہ مولانا صاحب سے ذرا ہم کو یہ مولانا عبداللہ طارق صاحب سے آپ سے میرا سوال ہے کہ مولانا عبداللہ طارق صاحب سے آپ ذرا ان سے بولیے کہ میرے ابو کلکتہ میں بزنس کر رہے تھے، ٹھیک، میرے دادا کر رہے تھے، پھر میرے ابو کو دھرا دیے میرے دادا، تو میرے دادا ابو کو دھرا دیے تو میرے ابا کر رہے تھے، تو ہم 1992 میں ہم کاروبار کر رہے تھے، میرا ابا کلکتہ میں 1992 میں ہم نے اپنے ابا خواب میں دیکھا کہ جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی بیوی نے میرے ایک گفا میں گئی ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں۔ میرا آج پورا اربوں کا دولت وہ عورت نے لے لی، میرے پورے خاندان والے جانتے تھے، وہ خاندان والے ہم لوگ کو نہیں بتائے، میرے بڑے ابو چھوٹے ابو سب اس کے گھر میں گئی ہے، سب اس کے گھر میں گئے ہیں، ہم لوگ نہیں معلوم تھا کہ وہ گندی عورت ہے۔ میرے ابو کا سب دولت بھی لے لی، میرے ابو کو بھی اپنے بس میں کر لیا، ایسا شہر کی ہے نا وہ، میرے گھر میں مدھمکھیاں کھوتا بھی لگائی ہے، میرے گھر میں دیہک بھی لگ گیا ہے، میرے گھر میں سب پریشانیاں ہیں۔ میرے ابو کا پیر میں سوئی چپتا تھا، ہم لوگ کو کچھ پتا نہیں تھا، آپ کا پروگرام دیکھ کر ہم لوگ کا عقل کھلا۔ سنیے آپ میرا بات کو ایک دم 1992 سے ہم پریشان ہیں، فون لگا رہے ہیں آپ کے پاس، میرا فون اللہ کا رحم و کرم سے آج لگا ہے۔ مول باجی آج بہت مہربانی ہوگی کہ میرا سوال آپ لکھ کر ان کے پاس حاضر کیجیے گا۔ سنیے باجی، ٹھیک ہے، جانتے ہیں ان کا نام کسی بیبی صاحبہ انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ جب مولانا عبداللہ طارق صاحب یہاں موجود ہوں گے تو یہ سوال کاغذ پر لکھ کر یہاں ہم چھوڑ جائیں گے، اور انشاءاللہ جب وہ یہاں ہوں گے تو آپ کے اس سوال کا جواب وہ خود بھی بتائیں گے۔ فی الحال مولانا صاحب آپ سے اگر کچھ رہنمائی کی گزارش اگر کی جائے تو کس طرح یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے، جیسے اپنی رہنمائی کے لیے کہ اس عورت نے ان کو اپنے بس میں کر لیا، ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے؟ ہاں ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس طرح سے کچھ چیزیں کر کے وہ کر لیتے ہیں اپنے بس میں، اپنے قابو کے اندر۔ جی اس کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کریں، توبہ استغفار کریں، اور ظاہر سی بات وہ گھر سے دور ہیں، وہ تو اس میں کچھ ان کو کھلایا پلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر قرآن شریف پڑھی لکھی ہیں یہ تو سورہ جمعہ 3 مرتبہ جمعے کے دن پڑھیں، اب جمعے کی نماز کے بعد میں، اور اپنے شوہر کے حق میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور لوٹ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ان کے والد، یہ مسئلہ ان کے والد کا، ہاں ان کے والد صاحب ہی لوٹ کر انشاءاللہ آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو مولانا صاحب کی طرف سے رہنمائی ہوئی بیبی صاحبہ، بقیہ آپ کا جو سوال ہے وہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، انشاءاللہ مولانا عبداللہ طارق صاحب سے اگر میرا رابطہ ہوتا ہے تو اس سوال کو ان تک پہنچا دوں گی، ورنہ ایک کاغذ پر لکھ کر یہ سوال ہم یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ جب انشاءاللہ مولانا عبداللہ طارق صاحب یہاں ہوں گے تو وہ آپ کے اس مسئلے پر آپ کی تفصیلی رہنمائی فرما دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کے مسائل کو آسان کرے، اور جو کچھ جس نے برا کیا ہے مولانا صاحب اس کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی۔ اب سیدہ صاحبہ نے اپنے کسی خواب کا ذکر کیا تھا، سیدہ صاحبہ ان کے سوال میں جو ہے وہ ان کا مسئلہ الجھ گیا، کیونکہ واقعی سن 92 سے اگر یہ پریشان ہے، فون کر رہی ہیں، ان کا اتفاق سے فون نہیں لگ رہا، اور اگر آج لگ گیا ہے تو اس میں اللہ کی مہربانی ہے۔ بہرحال ہاں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انتقال ہو چکا ہے ان کا، اور وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں۔ محمود بھائی اور رئیس صاحب تھوڑا سا انتظار، محمود بھائی آپ سے مخاطب ہیں، جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ محمود بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی بھائی سوال بتائیے۔
महमूद साहब टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। हम माजरत ख़्वाह हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है। रईस साहब मुंतज़िर हैं। जी रईस भाई, रईस साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। बड़ा मसला हो जाता है, नाज़रीन को भी इंतज़ार करना पड़ता है कि न जाने ये कॉलर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मसला होगा। बहरहाल मौलाना साहब, राब्ता मुनक़ता हो गया। इंशाअल्लाह अगर लगती है कॉल उनकी तो ज़रूर शामिल करेंगे। रमज़ान से पहले तज़किया नफ्स किस तरह हो, किस तरह हम ख़ुद को ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार करें। ज़ाहिर सी बात, रमज़ान जो अभी आ रहा है, आप यूँ समझ लीजिए कि एक मेहमान है वो, तो जिस तरह से मेहमान के इस्तक़बाल होता है उसी तरीक़े से हमको उसका इस्तक़बाल करना चाहिए और पूरे खुशू खुजू के साथ में तैयारी करना चाहिए। और ख़ुद अल्लाह के रसूल से इस बात का सबूत मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने बहुत ही एहतमाम के साथ में रमज़ान का इस्तक़बाल किया है। और बाज़ाब्ता उससे तैयारी के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो जुमला है कि आप अपने तहबंद को ऊंचा कर लिया करते थे, यानी इतना ज़ौक़ और शौक़, इतने आली हिम्मती के साथ में लग जाया करते थे उसमें। तो हम तमाम नाज़रीन को भी रमज़ान का बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ में इस्तक़बाल करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और तरावीह की नमाज़ें हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, तिलावत हैं और उसके रोज़े हैं, पाबंदी से उसको हमें रखना चाहिए। अल्लाह तौफ़ीक़ दे इंशाअल्लाह, और इतनी उम्र दे के हम सब रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करें और रमज़ान के महीने को खुशामदीद कहें। दिल्ली से शबाना साहब, जी बहन बताइए सवाल क्या है? आज हमारे कॉलर्स बात करने के मूड में नहीं है। शबाना, हमारी आवाज़ पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइए बहन, सवाल क्या है? टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें शबाना, ताकि आपकी बात हम तक पहुंच सके। शबाना, हमें सुन पा रही हैं? कितने लोग जिनको आपकी तरफ से लोगों को राह निजात के लिए वाकई में हकीकत में लोगों को परेशानियों को हल मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, शुक्रिया, अल्लाह हेलो का बाजी। शुक्र। जी जी बाजी, मेरे दो सवाल है बाजी। एक तो मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो कच्चे कानों के, वो हम पे यकीन नहीं करते, बाहर वालों पे यकीन करते हैं। हाँ। दूसरा ये, मेरी बेटी सिंगिंग में जाती है, वो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाती है और सेकंड राउंड में आउट हो जाती है बाजी। वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, वो कामयाब नहीं हो पा रही बाजी। मेरे दोनों बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे। कहाँ जाती प्लीज है? अल्लाह के वास्ते कोई अच्छी सी दुआ बता दीजिए, मेरे घर में चैन सुकून भी हो जाए, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। आप ये बताइए, आपकी बच्ची कहाँ जाती है संगीत सीखने के लिए? जी 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 बाजी, ठीक है, म्यूजिक सीख, म्यूजिक सिंगिंग सीखती है, म्यूजिक सीख रही है, यही कह रही है ना? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सना, आपका सवाल क्या है? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरा पहला सवाल है कि सलात और तस्बीह सुन्नत है या फिर नफिल है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन है, उन्हें पैर में काले रंग का धागा पहनने का बहुत शौक है। इसकी वजह? हेलो, हाँ, ये काला धागा पहनने की वजह? जी उन्हें शौक है, बस शौक में पहनती हैं वे। अच्छा जी, तो ये कैसा है बाजी? मेरा तीसरा सवाल ये है कि मैंने इंटर का पेपर दिया, इस बार मेरा रिजल्ट आने वाला है और दुआ करना आप रिजल्ट में अच्छे नंबर से पास हो जाए। पैरों में धागा, पहला सवाल क्या था? इंटर का रिजल्ट, पहला सवाल क्या था इनका मौलाना साहब? पहला सवाल। सना फोन लाइन पर मौजूद है? जी बाजी, मैं फोन लाइन में मौजूद हूँ। हाँ, पहला सवाल सलात तस्बीह नफिल है या सुन्नत? जी जी, देखिए, ये नमाज नफल है और इसको गाहे बगाहे पढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई रोज़ाना पढ़ लो, या तो फिर जुम्मे को पढ़ लो, या तो फिर महीने में, साल में पढ़ लो, या तो ज़िंदगी में पढ़ लो, लेकिन पढ़ना चाहिए। बहुत ही कार खैर का अमल है ये। जी, हमारे पास कई सवाल है मौलाना साहब। पैर में काला धागा, ये शौक या पहनती हैं, कैसा है? देखिए, अब शौक़ किसी भी चीज़ का हो सकता है। बहुत से लोग कड़े डाल लेते हैं, तो ऐसा कोई शौक़ जो शरन जिसका सबूत ना हो, ऐसे शौक़ तो नहीं पैदा करने चाहिए। बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, इन्होंने भी इंटर का एग्ज़ाम दिया है, कामयाबी के लिए कोई दुआ या वजीफ़ा? एक वजीफ़ा आप लोग याद कर लें, और इस कामयाबी के लिए भी और दीगर इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी, कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। इसको कसरत से पढ़ें।
امتحانات ہو یا اور دیگر انٹرویوز وغیرہ ہوں، اس میں بہت ہی مجرب چیز ہے۔ جی، سیدہ صاحبہ کا سوال یاد آ گیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ گھر میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ، شوہر غصہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کچھ کہہ نہیں سکی اور ہم نے بھی کہا کہ مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ دیکھیے شراب تو ام الخبائث ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کسی خبیثی چیز کی طرف لے کے جائیں گے۔ گھر میں لڑائی کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے ان کی عام محترمہ سے کہ آپ ایک تو یا مقیت ہو 7 مرتبہ پڑھ کر کے ان کے ناشتے وغیرہ میں دم کر دیں، اور لفظ یا برو اس کو 200 مرتبہ پڑھ کر کے کسی پانی کی بوتل میں دم کر کے رکھ دیں اور اپنے شوہر کو پلائیں۔ انشاءاللہ جو بھی عادت بد ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ چھوٹ جائے گی۔ جی، اب 2 سوال ہیں ثنا کے۔ ایک تو گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہے، انہوں نے کہا بہت زیادہ پریشان ہوں۔ دوسرے انہوں نے کہا بچوں کو کامیابی نہیں مل رہی، لڑکی جو ہے وہ موسیقی یا گلوکاری سنگنگ سیکھنے کے لیے کہیں جاتی ہے، تو یہ جو گائیکی ہے اسلام میں کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ موسیقی ہے، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس معاشرے میں، سماج میں، جس کو مذہب کے اکارڈنگ وہ چیزیں غلط ہیں۔ سنگنگ کا مسئلہ ہے، گانے کا مسئلہ ہے، میں مسئلہ بتلا رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ورنہ جس طرح سے دن کال آئی تھی فتوے کے بارے میں، تغلقی فرمان کے بارے میں کوئی پھر یہ فتویٰ ہم پہ جاری کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ جو چیز شریعت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو، بچوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کے پرہیز کے، دیکھیے لڑائی جھگڑا یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے، دین کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے بچیں، اس سے انسان اپنے آپ میں کمزور ہو جاتا ہے، اور جب گھر کے اندر لڑائی ہوگی تو پھر انسان تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوت برداشت ہو۔ بیوی ہے اس کے اندر بھی قوت برداشت ہونی چاہیے، شوہر ہے اس کے اندر بھی قوت برداشت ہونی چاہیے، کوئی بات ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ العزیز وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور اہم موضوع کے تعلق سے، تو ناظرین مل کر اجازت لیتے ہیں، تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔